ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े अफसोस की बात है कि हम पिछले 3-4 दिन से मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इंतहाई अलमनाक ये एक अलमिया है पाकिस्तान की तारीख में। जितने अलमिये हैं, जितने सानहे हैं, उसमें एक मजीद इजाफा है कि सानहा मच के लवाहिकीन 4 दिन से इंतहाई शदीद सर्दी में -डिग्री है वहां पे टेम्परेचर, सर्दी का कड़ाके की फ्रीजिंग सर्दी है, उसमें सड़कों पर बैठे हैं और खुद नहीं बैठे, अपने प्यारों की, अपने शोहदा की मैयतें, उनकी लाशें लेके बैठे हैं, क्योंकि उन पे जो जुल्म अजीम का पहाड़ एक बार फिर टूटा है। हर साल हजारा बरादरी वालों के लिए ये एक नया दुख होता है, उनके लिए एक नए नए जुल्म के पहाड़ टूटते हैं। कोई साल ऐसा नहीं गुजरता, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता कि जब हजारा बरादरी में लोग अपने प्यारों को दफनाते ना हो, टारगेट किलिंग में, बम धमाकों में, कत्ल के मुख्तलिफ वाकयात में। लेकिन ये जो अलमिया है, इसमें दिमाग माउफ हो गया है कि पिछले 4 दिन से हजारा बरादरी बलोचिस्तान में मशरकी बाईपास पे अपने शोहदा की मैयतें लेके बैठी है और छोटा सा उनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके पास आ जाएं, उनके पास आके उन्हें गले से लगा लें, उनके आंसू पूछ लें। जो बेवा हो गई हैं खवातीन, उनको तसल्ली दे दें। जिन माओं की गोद उजड़ गई है, उन्हें दिलासा दे दें। जो बाप अपने बेटों को, जवान बेटों को खो चुके हैं, उन्हें सीने से लगा लें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं जा रहे। आज बार बार के प्रेशर के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 ट्वीट्स कर दी और कहा कि जी मैं हजारा बरादरी के साथ खड़ा हूं और हजारा बरादरी से अपील करता हूं कि अपनी मैयतें दफनाएं ताकि उनके शोहदा की रूहों को सुकून आए। और भी बहुत सी बातें की, वही रिवायती बातें कि जी हम इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, खून का जो आप सुनते आते हैं रिवायती बयानात। लेकिन अजीब इंसानियत के खिलाफ है ये बात कि 4 दिन से मैयतें, लाशें सड़क पर पड़ी हैं, तदफीन नहीं हो रही। ये शरई एतबार से, दीनी एतबार से कितना बड़ा गुनाह है और इसका सारा गुनाह जा रहा है हाकिम वक्त के सर पे। वज़ीर आला बलोचिस्तान तो आज पहुंच गए, ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाती जहाज है, तमाम तर सहूलियात मौजूद है, आखिर वजह क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मच नहीं जा रहे, सानहा मच के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करने वहां नहीं जा रहे? क्या वजह है आखिर? तो इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कब तक पाकिस्तान में हम ये तमाशा देखते रहेंगे, इस तरह से जुल्म का बाजार, इंसाफ का तमाशा कब तक पाकिस्तान में चलता रहेगा? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद होंगे सीनियर मरकज रहनुमा हैं, कौमी असेंबली में चीफ व्हिप हैं मलिक आमिर डोगर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर मरकज रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में मरकज रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में हसन मुर्तजा साहब। मलिक आमिर डोगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि आखिर क्या वजह है, 4 दिन हो गए हैं, ये मैयतें हैं, क्या हम में से कोई इमेजिन कर सकता है कि हमारे किसी प्यारे की लाश, उसकी मैयत 4 दिन तक सड़क पर पड़ी रहे? तो क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा नहीं रहे हैं लवाहिकीन के पास? जी मुगीदा, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी मलिक आमिर डोगर साहब, आपसे पूछ रही हूं मैं। हेलो जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये जो वाकया है ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हजारा ट्राइब इंतहाई पुरअमन ट्राइब है, मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ और पूरी कौम सोगवार है। आज चौथा दिन है, बिल्कुल हमारे मिनिस्टर्स कल से बैठे हैं। पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, सीएम बलूचिस्तान भी कल से आए हुए हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ इशू तो ये है कि 7 अफगानी हैं और उनकी मैयतें वापस शुहदा की भेजनी है
اور کچھ ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ بھی ایشو ہے، اور پلس یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا بھی انتظار ہے. تو آج پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت جلد جائیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح ایک اعلان کیا اور ان سے ریکویسٹ کی، بڑی ہمدردانہ ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی اپنی میتوں کو جو شہداء ہیں ان کی تدفین کر دیں، ہم نے ضرور آنا ہے. پوری قوم، پوری حکومت اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے. یہ جو بربریت اور دہشت گردی ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پہ اچھا وقت آتا ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے، پاکستان ترقی کی طرف جانے لگتا ہے، تو ہمارے دشمن ملک کو ہماری ترقی ہمیشہ کھٹکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے تانے بانے جو ہے وہ ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں. افغانستان میں بیٹھ کر وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان نہتے شہریوں پہ جس طرح سے دہشت گردی کی گئی ہے، تو اس پر تو پوری قوم افسردہ ہے. حکومت کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور حکومت پوری طرح ان کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتی ہے، اور پوری طرح حکومت نے کمر کس لیا. جس طرح پہلے قوم نے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے اداروں نے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، اور جس کے نتیجے میں ہماری بہت ساری قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا، لوگ شہید ہوئے. تو اب بھی حکومت پوری طرح جو یہ ایک نئی لہر آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے حکومت تیار ہے. عامر صاحب آپ کو میری آواز تھوڑی سی ڈیلے کے ساتھ آئے گی، 2-3 سیکنڈ. ملک عامر صاحب آپ کو میری آواز ڈیلے کے ساتھ آئے گی. سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ ان شہداء میں سے اگر 7 افغانی بھی ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ باقی 3 یا 4 لوگ تو پاکستانی ہیں نا، وہ تو شہید ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جتنے لواحقین بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لواحقین 4 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ بار بار ہمیں روزانہ سننے کو مل رہا ہے کہ وزیراعظم بہت جلد جائیں گے. اب ٹویٹس تو کر دی وزیراعظم صاحب نے، لیکن کیا حاکم وقت کا صرف یہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹویٹس کر کے اپنے فرض سے بری و ذمہ ہو جائے، جبکہ لواحقین مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم ہمارے پاس آئیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے وہ غریب لوگ ہیں تو وہ ٹویٹر پہ ہوتے ہوں گے، وہ سب لوگ، ان کے لواحقین ٹویٹر چیک کر رہے ہوں گے کہ وزیراعظم صاحب نے ہمیں کیا کہا ہے؟ یہی باتیں وہاں جا کے کر دیتے. نہیں، غریدہ ٹویٹر کا کرنے کا مقصد کوئی ان کے لواحقین کے پاس یہ بات نہیں ہے. وہ ایک پوری قوم کو ایک میسج دینا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی کرنی ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میری تو صرف ان کے لواحقین سے اپیل ہے، پوری قوم کی اپیل ہے کہ وہ میتوں کی تدفین کر دے. وزیر اعظم نے لازمی جانا ہے، لازمی جانا ہے. حکومت وقت اس ٹائم پوری دیکھیں پرائمری رسپانسبلٹی بلوچستان کی حکومت کی ہے. سر کیا چیز ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان، وہ کون سی بڑی مصروفیت ہے، وہ کون سی بڑی چیز آڑے آ رہی ہے کہ وزیراعظم جا نہیں پا رہے 4 دن سے؟ 4 دن ہو گئے. غریدہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، آپ بھی سمجھتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کی کیمرے کی سکرین کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. اگر کوئی بھی بات میں کروں گا تو اس کا مطلب اور طرح سے لیا جائے گا. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ٹاک شوز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ان دہشت گردوں کا ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومت تیار ہے، ہمارے ادارے تیار ہیں. میتوں کی تدفین کر دیں. وزیر اعظم ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے. ان کے غم میں شریک بھی ہوں گے، اور جو بھی کمپنسیشن ہے وہ بھی بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے. جو کہ مداوع نہیں ہے، ان کے دکھوں کا مداوع تو یہ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ان دہشت گرد جو انسان نہیں ہے، وہ بھیڑیے ہیں، ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور ملک عامر ڈوگر صاحب، میرے لہجے کی، میرے سوالات کی تلخی کی معذرت کیجئے گا، لیکن یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہر دل دکھا ہوا ہے. ملک احمد خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جو بات کی ہے ملک عامر ڈوگر صاحب نے، آپ اس سے مطمئن ہے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں گئے لیکن چلے جائیں گے؟ نہیں غریدہ، میری ایک سجیشن ہے، کیونکہ یہ بڑا میں اس کو ایک ٹیررسٹ ایکٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، اور نیدر یہ ایک عام کرمنل ایکٹ ہے.
یہ جینوسائڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، جی بالکل صحیح. اور ٹارگیٹڈ اس طرح سے ہے کہ مجھے یاد ہے جب 2013 کی الیکشن کیمپین تھی، جی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی، اور تو میں اپنی الیکشن کیمپین میں یہ دسمبر کی یک بستہ راتوں میں سردیوں میں پڑی لاشوں کا ذکر کیا کرتا تھا اپنی الیکشن سپیچ میں. تو پھر میں نے دیکھا جو ہماری گورنمنٹ تھی تب ہی ہوا. آج عمران خان کی گورنمنٹ ہے تو دیر از نو، مطلب مجھے لگتا ہے دیر از اے ڈیجا وو. مجھے کچھ پیچھے میرے ایک ریل چل رہی ہے کہ کل بھی یہ تھا، آج بھی یہ ہے، اس سے پہلے کل بھی یہ تھا، اور یہ حکمران کچھ- بدل رہے ہیں، لیکن حکومتیں یہ- بدل رہی ہیں، یہ لیکن سلسلہ ویسی ہے. ہزارہ برادری کے تو ساتھ میری نہیں چل رہا. سجیشن یہ ہے کہ اس پہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن، اگر یہ سینسٹیو معاملہ ہے تو کیا سینسٹیوٹی ہے اس کی کہ یہ رک ہی نہیں پا رہا؟ اس کی سینسٹیوٹی کو کرب کریں. کیسے کرے گی یہ اسٹیٹ؟ کیا ہماری سیکورٹی ایجنسیز، ہماری گورنمنٹ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، کیا ہمارا نیشنل ریزالو اتنا کمزور ہے؟ اور یہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کی جو آپ سجیشن دے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے یا عدالت کانسٹیٹیوٹ دیکھیں کرے؟ گورنمنٹ ہی آبویسلی، عدالت نے تو حکومت کے کہنے پہ ہی کرنا ہے، اور اس میں پھر کیا فیکٹرز دیکھیں، پھر اس میں یہ اور دیکھیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے پہلے بننا چاہیے یا ان کے دورے کے دیکھیں بعد؟ وہ تو ایک انسانی ایک کرائسس کے طور پہ بلڈ ہو رہا ہے کہ اگر لاشیں دفنائی نہیں جائیں گی تو اس کے لیے تو وزیر اعظم کو جا کے ان کو کنسول کرنا چاہیے. مریم بی بی نے بہت اچھا کیا، آج انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ کل جا رہی ہیں وہاں پہ. جی میاں صاحب نے ہدایت کی ہے. میری تو خواہش ہے کہ مولانا بھی جائیں، میری خواہش ہے کہ فضل الرحمان بھی وہاں پہ، مولانا فضل الرحمان بھی جائیں، بلاول صاحب بھی جائیں، پرائم منسٹر بھی جائیں. ساری نیشنل لیڈرشپ اپنے سارے ایشوز کو بھول کے ان لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں جا کے. درست. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کمیشن کی یہ وہ محرکات بتائے. اگر تو یہ اس میں جیسے عامر کہہ رہے ہیں ملک صاحب کے اس میں کراس بارڈر کوئی ہاسٹائل ایجنسیز انوالوڈ ہیں، ہندوستان کا ہاتھ ہے، تو پھر اس کا ایک ڈوزیئر دیں گے، بتائیں، یہ یونائیٹڈ نیشنز میں بھیجیں، یہ اس کا فٹ پرنٹ دیں، بتائے گورنمنٹ، اور اس کو بڑا ویزیبل کریں. ان کا تو کچھ ہوا نہیں ہوتا تو ہمارے پہ مدعا ڈال دیتے، ہم نے کیا بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے اور اگر یہ تواتر کے ساتھ وہ کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ان لیپسز کا، ان فیلئرز کا وہ کیا معاملات ہیں اس کی بات کھل کے پبلک کریں. یہ بہت اور امپورٹنٹ کیوں دو ہو رہی باتیں ہیں؟ آپ نے بولی ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن کی، دوسرا ڈوزیئر کی. تیسری جو میری اس میں ایک سجیشن ہوگی آج کہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جب آپ کچھ چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز مینر میں دیکھتے ہیں، یعنی کسی ایک مائنورٹی کو یا کسی ایک طبقہ فکر یا ایک مذہبی فکر رکھنے والے شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہوا، کسی طرح سے ہوا، تو کچھ باتوں پہ ان کی حساسیت صرف اس لیے حساسیت نہیں ہونی چاہیے کہ بات کرنا گناہ ہو گیا. تو پھر یہ کیا ہوگا کہ پھر ایک سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اپنی ڈائریکشن بتائے، یہ اسٹیٹ اپنی ڈائریکشن بتائے، ڈرے مت، رکے مت، اپنی بات کرنے سے جھجکے مت. اور اگر تو یہ قابل قبول ہے کہ آج ایک، کل دوسرا، کل تیسرا، اور یہ ہزارہ بیچارے یہ تو دے آر وکٹمس آف واٹ؟ کیا یہ اپنے ریلیجس بلیف پہ قتل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو کسی پولیٹیکل بلیف پہ مارا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو کیا اسٹیٹ آف پاکستان whosoever is sitting as a head. اور سر جس قسم کی باتیں جو لواحقین کر رہے ہیں، ہماری بھی ان سے بات ہوئی ہے، میری بھی ان سے بہت دفعہ فون پہ بات ہوئی، جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ سننے والی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہم کہیں میڈیا پر چلا سکتے ہیں، کہیں دکھا سکتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. کچھ سینسٹیوٹیز کا ملک عامر ڈوگر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک تو اس میں سے 7 افغانی ہیں، کچھ کمپنسیشن کا مسئلہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اوور آل ایشو کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ گہری ہے، اسی لیے پرائم منسٹر کے دورے میں تاخیر ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز وجوہات ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، مریم نواز صاحبہ نے تو اعلان کر دیا، دیر سے کیا لیکن چلیں، وزیر اعظم سے پہلے تو کم از کم وہاں جا رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کو بھی وہاں جانا چاہیے. بہت شکریہ غریدہ. میں ڈوگر صاحب کی بھی بات سنی اور ملک احمد صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، اور یہاں پہ ہمیں سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے، کوئی پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں ہے. بڑا ایک المیہ ہے، بڑا ایک ثانیہ ہے، اور پہلی دفعہ نہیں، سابقہ ادوار میں بھی ہوتا رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نسل کشی ہے، بالکل یہ نسل کشی ہے، اور خاص کر کے
ہزارہ برادری کے لیے اور شیعہ کمیونٹی کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی، میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، ہماری حکومتوں میں پیچھے بھی یہی ہوتا رہا کہ ایک واقعہ ہوتا تھا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں سائڈ سے گرفتار کر لیے جاتے تھے لوگ، اور پھر انہیں کسی کو شیڈیول 4 میں بھی ڈالنا ہے تو وہ کوشش ہوتی تھی حکومت کی کہ وہ دونوں اطراف سے ہو جائے۔ اب ایک کمیونٹی مر بھی رہی ہے، ایک کمیونٹی کو اظہار ہمدردی کے لیے بھی کوئی آدمی نہیں جا رہا، اور پھر ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس واقعہ کی، اور جہاں تک تعلق سینسیوٹی کا ہے، جیسے ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ یہ بات میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا، جی میں بڑی معذرت کے ساتھ، میں سیاست نہیں کر رہا، لیکن میں نے آپ کی زبانوں سے ہر بات جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سنی ہے۔ آپ ہر آدمی کو للکارتے تھے اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اوئے آئی جی، اوئے فلاں، میں تمہیں لٹکا دوں گا، میں تمہیں الٹا ٹانگ دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ کیا آج زبانیں سل چکی ہیں؟ آج آپ ٹی وی کے سامنے ایک کمیونٹی کو، ایک فرقے کے لوگوں کی آپ نسل کشی کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ سیاست ہم نہیں کریں گے، لیکن اس چیز کا ہم ضرور توقع کرتے ہیں کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو نہ ہو کے کہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے تو کہیں کہ ہم دہشت گردوں کو الٹا لٹکا دیں گے، ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ آپ، ہمیں کوئی ہمدردی یا اظہار ہمدردی نہیں چاہیے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، باعزت شہری ہیں، اپنے عقائد کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمیں نہ کسی کو چھیڑنا ہے اور نہ ہی خود مرنا ہے۔ ہمیں سیکیورٹی دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ معاملہ جتنا سینسٹیو ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ آپ انشور کروائیں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، آپ دہشت گردوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں۔ حسن صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر کے ایشور کروا دیا نا، حسن صاحب وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر کے بیان دے دیا، ایشور کروا دیا نا، کافی نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، میں ان کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کروں گا نا تو پھر وہ میری سیاست ہو جائے گی۔ میں آج نہ کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل حوالے سے میں چاہتا ہوں، میں تو ایک عام سا پاکستانی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کیا تحفظ ہے، میں ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ میں شام کو لوٹ کر اپنے بچوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اگر اس ملک میں کووڈ آتا ہے تو یہ ہرڈ امیون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جاؤ جتنے مر جاؤ، جو بچ جاؤ۔ اگر اس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو چوتھے دن ایک ٹویٹ پہ خوش کر دیتے ہیں کہ ہم نے ٹویٹ کر دیا ہے۔ کیا ان ماؤں سے کسی نے پوچھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے سڑکوں پر بیٹھی ہیں؟ کیا ان سے کسی نے کہا ہے جب میت ہمارے گھر میں پڑی ہو، کبھی کسی نے کھانا کھایا ہے؟ کیا چوتھے دن سے یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ وہ سڑک پر بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں گی، ان کے بچے دودھ پی رہے ہوں گے؟ کیا اس سردی میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کیا ہمیں سڑک پر بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھ سکیں گے وہاں ایک لمحے کے لیے بھی؟ یہی وہ سارے، میری گزارش ہے حکومت سے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، لیکن ہم پروٹیکشن حکومت سے ہی مانگیں گے۔ یہ سارے وہ بڑے اہم سوالات ہیں حسن صاحب، یہ سارے وہ بڑے اہم۔ ثانیہ سائیوال ہوتا ہے، آپ ان کیمرہ بریفنگ میں کہہ دیتے ہیں کہ انصاف ملے، آپ کے تین وزیر کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، عبرت بنا دیں گے۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بچے بھی انصاف مانگ رہے ہیں، کیا ان کو انصاف مل گیا ہے؟ حسن صاحب، یہ بڑے اہم سوال ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں، یہ آپ کو وقت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ان سارے سوالات کے جواب لیں گے ملک عامر ڈوگر صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، جیسے کہ شارٹ کوئک بریک۔ ملک عامر ڈوگر صاحب، ملک احمد خان صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اس ایشو پہ مزید بات کریں گے، سوالات کے جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ ملک احمد خان صاحب، ملک عامر ڈوگر صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ نے سن لی ہوں گی حسن مرتضیٰ صاحب کی باتیں، ان کے بھی جواب دے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ملک احمد خان صاحب نے سجیشنز دی کہ ایک تو ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگر معاملہ اتنا سینسٹیو ہے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ دوسرا، ڈوزیئر ایک اس معاملے پہ جاری کر دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ
क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी हुई है, ये सब कुछ, और तीसरा आप स्टेट की डायरेक्शन वाजे कर दें कि जो परसिक्यूशन हो रही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, यही बात की है हसन मुर्तजा साहब ने, तो स्टेट की डायरेक्शन क्या है? मलिक आमिर डोगर साहब। जी मैं सबसे पहले तो अपने भाई हसन मुर्तजा साहब की बात का जवाब दूं कि स्टेट की डायरेक्शन तो बहुत वाज़ेह है। हुकूमत के सिक्योरिटी इदारे, कोई इसमें जीरो टॉलरेंस नहीं है, कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी फौज ने, हमारी कौम ने इस पर बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम बहुत हद तक दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे। और उसी के नतीजे में आज इस मुल्क के अंदर आप देखें कि एक माशी तौर पर पाकिस्तान बड़ी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो एक लहर आई है जो कि बड़ी अलार्मिंग है, और जहां तक बात है हजारा कबीले की, मैं इनको जाती तौर पर जानता हूं, बड़े पुरअमन बहुत अच्छे लोग हैं। और मलिक अहमद खान साहब मेरे भाई हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नस्ल कशी है। ये ट्राइब जितना क्वेटा में गरीदा रहता है बलूचिस्तान में, उतनी उससे ज्यादा डबल तादाद में ये अफगानिस्तान में रहते हैं और ईरान में रहते हैं, और ये सारे शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो खास तौर पर इनको इसलिए भी टारगेट किया जाता है, और ये बड़े मजलूम लोग हैं। रियासत बिल्कुल माँ होती है, रियासत की पूरी जिम्मेदारी है। माजी में भी इनकी बेपनाह शहादतें हुई, और जहां बात की मलिक साहब ने जुडिशल कमीशन की, और JIT की 7 मुतालबे उन्होंने रखे थे, जिसमें से 5 मुतालबे जब वजीर दाखिला वहां गए तो फौरन उनके मंजूर हो गए। एक मुतालबा ये भी था कि JIT बनाई जाए सूबाई सतह पे आप चाहते हैं या वफाक की सतह पे, तो वो मुतालबा भी हुकूमत ने उनका मंजूर किया। और 2 मुतालबे जो थे, एक मुतालबा का जी बलूचिस्तान की हुकूमत फिलफौर मुस्तफी हो, वो क्योंकि नाकाबिले अमल है, और दूसरा वज़ीर आज़म खुद आए और उनके इस दुख में शरीक हों। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कल मैं खुद वफाकी काबीना में था और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा और पूरी वफाकी काबीना ने भी कहा कि वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, उनके दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए। और कल ही फिर 2 वफाकी वज़रा गए और बलूचिस्तान के CM साहब भी अपना गैर मुल्की दौरा फौरन छोड़कर आ गए। लेकिन माजरत के साथ मलिक आमिर डोगर साहब, आपको चूंकि आवाज भी मेरी थोड़ी सी लेट आ रही है, माजरत के साथ जो वज़रा आपने वहां भेजे, जो मशीर मुआविन खुसूसी आपने वहां भेजे, जिस किस्म की बातें उन्होंने वहां की, फायदा लेन देन, कहीं और हो जाएगा वाकया, वो डिमांड, मतलब ये किस किस्म की इनसेंसिटिव टॉक वहां पे हो रही थी? विक्टिम बेशक फैमिली ना हो, बट पूरी हजारा बरादरी इस वक्त विक्टिम है। यकीनन बड़ी इमेच्योर गुफ्तगू हुई, जो रिकॉर्ड हुई, एक वीडियो भी वायरल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। ये मामला बड़ा हसास था, वहां गुफ्तगू को बहुत सोच समझ के करने की थी। मैं तो बहुत सारे इस तरह के क्राइम सीन्स पर जाता रहा हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं, सारी जिंदगी इसी तरह के मसाइल को फेस करते हुए गुजरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि, मेरा ख्याल है कि कल जो है ये अपने शुहदा को उनकी तदफीन कर देंगे। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी जो मुझे अभी लेटेस्ट खबर आई है, और वज़ीर आज़म भी होपफुली कल ही क्वेटा जा रहे हैं, और अच्छी बात है मरियम नवाज जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट में भी उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अपने शुहदा की तदफीन कर देनी चाहिए। अब बात आ गई जो मलिक साहब ने बड़ी जबरदस्त की कि इसका एक रूट कॉज क्या है, इसका एक फुट फ्रेम इसका एक सामने आना चाहिए। और इसके ऊपर भी आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत आला पैमाने पे एक इस्लामाबाद में बैठक हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब को ने भी साथ उनको एंगेज किया। तो पूरी तरह फॉरेन ऑफिस भी आज एक्टिव था कि इन अवामिल को पीछे से जो ये एक दहशतगर्दी क्रॉस दी बॉर्डर हो रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए। और रियासत की ये जिम्मेदारी है, रियासत अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करती है, उनके जान माल कारोबार का जिम्मेदारी रियासत की है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और उनको अपनी जिम्मेदारी का अदराक है, एहसास है। ये बड़ा ही अफसरदा वाकया है, और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए
وہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملک عامر جوگر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وزیر اعظم کل ہی جا رہے ہیں لواحقین کے پاس. ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وزیر اعظم کل ہی جا رہے ہیں لواحقین کے پاس. جی 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 میرے پاس اطلاع ہے کہ کل ان کی تدفین بھی ہو جائے گی اگر کوئی معاملہ پھر کوئی ڈیڈ لاک کا شکار نہ ہوا, کیونکہ یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ آپ اور وزیر اعظم بھی کل ہی جا رہے ہیں کوئٹہ, آپ نے کہا ان کے اوپر مدھم ہوتے ہیں. اور میں جی جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ میں بہت جلد جا رہا ہوں, تو میری اطلاع یہی کہ وزیر اعظم بہت جلد جا رہے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ کل وزیر اعظم جائیں گے, کل یا پرسوں بہت جلد جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ملک احمد خان اس کا جو اگلا مسئلہ درپیش ہے وہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ایک ریزولوشن نمبر 260 کے نمبر سے جینوسائیڈ پہ پاس کی. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹ جو ہے اٹ از میرا شکوہ سب کے ساتھ ہے. میرا شکوہ تب کی جو میری حکومت کی, میرے وقت پارٹی کی حکومتیں تھیں, جو آج کی حکومت ہے, میرا جو سیکورٹی کا انفراسٹرکچر ہے, سب میرے جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کے ذمہ دار, کورٹس کے ججز, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سب سے میرا سوال ہے. ایٹ ہیلم آف افیئرز جو بھی بیٹھے ہیں, میرا پارلیمنٹ سے سوال ہے. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ اس ایک جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اور آپ کے اوپر اطلاع کی پابندی ہے کہ کسی ملک کے اندر جینوسائیڈ, آپ اس کی زد میں نہ آ جائیں. بالکل. واٹ آر دے لوکنگ ایٹ؟ کیا یہ خطرہ موجود ہے؟ دیکھیے غریدہ, میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک جوڈیشل کمیشن کو اگر حساسیت ہے تو یہ حساسیت ہے, پہلے ان فیکٹرز کو ڈٹرمن کریں کہ کیا ہے. جی آئی ٹی کا مطالبہ تو مان لیا, جے آئی ٹی جے آئی ٹیز کا, میں جتنی جے آئی ٹیز کا تمسخر اڑایا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جے آئی ٹی دہشت گردی کے لیے بننی تھی, اس میں ڈالنے تھے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ, ڈالنے تھے آئی ایس آئی کے لوگ, وہ ہم نے دیکھا نیب کے کرائمز میں ڈال دی. تو جے آئی ٹیز وے آئی ٹیز کو چھوڑیں. لیکن پہلے بھی تو پاکستان میں کتنے کمیشنز بنے ہیں, جوڈیشل کمیشنز بنے ہیں, ان کی رپورٹس آئی ہیں, عمل کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا ہوتا یہ کہ جیسے قاضی فائزیسا کا کمیشن ایک بنا تھا, تو اس نے ایٹ لیسٹ وہ فیکٹرز تو ڈٹرمن کر دیے, پوائنٹ آؤٹ کر دیے نا کہ فیلئر اور لیپسز. پوائنٹ آؤٹ کرنا کیا کافی ہے یا اس پہ عمل ہونا کافی ہے؟ آپ رپورٹ لے آئیں جوڈیشل کمیشن کی, بٹ اس کے باوجود خدا نہ خواستہ ہزارہ برادری ٹارگٹ ہوتی رہے. یہ غریدہ ایک پولیٹیکل ول ہے, یہ پورے نیشن کا ریزالو ہوگا کہ آپ نے اپنی ان مائنورٹیز, ان چھوٹی کمیونٹیز کو, اب دیکھیں نا ہزارہ, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تو بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کے اندر, پھر اس میں آپ ان کو ہزارہ کہہ رہے ہیں, اور ہزارہ جب ان کو کہہ رہے ہیں تو ساتھ ان کے 600 بندے, میں نے بھی ایک ہرڈ سمر عباس ان کے ساتھ تھا, پچھلے 2 سالوں میں 600 لوگ مارے ہیں یار, 600 میل ممبرز. ہاؤ مینی آر دے, وہ کتنے, ویئر اسٹیٹ. مطلب میں تو اب کوئی اس پہ پولیٹیکل بات کرنے کو, کیا عمران خان کرتے ہیں, کیا مریم کرتی ہیں, کیا بلاول کرتے ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ اے ریزالو فار اٹ. میں تو ایک کنسرنڈ سٹیزن ہوں جو پریشان ہے, جو اب ڈرا ہوا ہے. یہی آپ کو حسن کہہ رہے ہیں, کس چیز سے ڈرا ہوا ہے؟ مجھے فیئر فیکٹر یہ ہے کہ اگر یہ روش بڑھتی گئی, چلتی گئی, تو کل کو آپ نے کسی ایک کو کہا کہ تیرا ریلیجس بلیف جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا, تو میں تجھے مار دوں گا, تو کافر ہے, قتل کروں گا. یہی تو ہو رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں, یہی تو ہو رہا ہے پاکستان. آج وہ کس طرح سے مارجنلائز کرتا جائے گا آپ کی کمیونٹیز کو اس ملک کے اندر, تو پھر it will become a country جہاں پر بات کرنا تو جرم ہے ہی ہے, لیکن اب کس حد تک بات کو روکیں, کب تک روکیں؟ اپنی جان کے ڈر سے رک کے بیٹھے رہے, ناٹ ہیپننگ. اور صرف یہ جوڈیشل کمیشن جو ہوگا, یہ میری سجیشن ہے, اینڈ I'm saying it over and over again, ہر جگہ پہ جا کے کہہ رہا ہوں, وہ ان کنڈیشنز کو فارمولیٹ کرے, بتائے کہ ان کے ساتھ, اب دیکھیں ان کو کیا اکنامک آپ نے وہ دیا کہ جب ان کے لوگ اس طرح مارے جا رہے ہیں تو اسٹیٹ نے کیا ہیلپ کی ان کی؟ کیا یہ 2, 4, 10, 15 لاکھ روپے کی کمپنسیشن مداوع ہے؟ وہی ایک وکٹم فیملی یہی کہہ رہی تھی نا کہ جی آپ آئیں گے, آپ بیانات دے دیں گے, آپ 2, 3, 5 لاکھ روپے دے کے ہمیں چلے جائیں گے, ہم پھر مرنا شروع ہو جائیں گے. ہمیں گارنٹی چاہیے, لوائقین گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں مریں گے. مائی اسٹیٹ از فیلنگ آن دس اکاؤنٹ. یہ ریاست اس بات پہ اپنی ناکامی کیسے, اس کو دیکھیں نا,
نہ آپ ان کو اکنامک سیکورٹی پرووائڈ کر پا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات. نہ آپ ان کو احساس تحفظ دے رہے ہیں اس بات کا کہ اس اور یہ وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں میتیں، اور خواتین بیٹھی اور یہ ہوئی تو ہیں، انسانی المیہ ہے. اور اتنے گھر ہیں کہ جس میں مرد ہی مطلب اتنی کلنگ ہوئی ہے کہ مرد ہی نہیں بچے ان گھروں میں. میں کبھی نہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو سب سے پہلا بندوبست، ایوری بڈی نیو کہ یہ ریئیکٹ کیا کریں گے. ہم سب کو اس ریئیکشن کی توقع تھی. دا منٹ آئی ہرڈ دا نیوز، میرا پہلا ذہن یہ تھا کہ یہ میتیں جو ہیں سڑک پر ہوں گی، اور یہ کتنے دن رہتی ہیں یہ ٹیسٹ ہوگا گورنمنٹ کا. اور گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہ 4 دن، اس سے پہلے بھی 6 دن، تب بھی فیلئر تھا، آج بھی فیلئر ہے. کیوں نہیں ہم ریزالو کر پا رہے؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ دیٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. یہ ملک عامر ڈوگر صاحب، یہ سوال میں واپس لے کے آپ کی طرف آؤں گی، بٹ حسن مرتضیٰ صاحب. جی، جو ملک عامر ڈوگر صاحب نے ایشورنسز کروائیں کہ جی مطالبات تسلیم کر دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا وزیر اعظم بھی کل جا رہے ہیں، ان کی اطلاع کے مطابق تدفین بھی کل ہو جائے گی. اچھے پوائنٹس انہوں نے بھی ریز کیے ہیں. ملک احمد خان صاحب بار بار جوڈیشل کمیشن کے قیام پر جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس دفعہ سنجیدگی کے ساتھ ہزارہ برادری کو خاص طور پہ، شیعہ کمیونٹی کو خاص طور پہ، اور پورے ملک کے عوام کو تحفظ دینے میں واقعی کامیاب ہو سکے گی ریاست مدینہ کی طرف پہ؟ فریدہ، ایک چیز تو ابھی خود عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ وزراء کی جو گفتگو تھی جی، وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی. اور پھر معاملے کی جو سنجیدگی یا اس کا جو سیریسنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو بھیجا ہے. کیا وہ ایسی جگہوں پر بھیجنے والا وزیر ہے؟ اور پھر جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کا بھی آپ رویہ دیکھ لیں کہ 100 سے زیادہ حادثات وہ ریلویز میں کرا کر اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مروا کر اس کو وزارت داخلہ کا چارج دے دیا گیا. اور جو میڈیا کے سامنے وہ شخص گفتگو کرتا ہے، کیا وہ اس نوعیت کے معاملات میں اس کا کردار آپ کیا بہتر سوچ سکتی ہیں؟ حکومت کی سنجیدگی کا تو آپ کو یہیں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں پہ انہوں نے بات چیت کے لیے فیصل واڈا کو بھیجا. میری گزارش یہ ہے کہ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ہم انشورنس نہیں چاہتے جی کہ ہمیں انشور کروا دیا جائے جی کہ آئندہ نہیں ہوگا. موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. ایک سوال آپ نے کیا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ استعفیٰ دے دیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب، شاید وزیر اعلیٰ بلوچستان. تو اس پہ فوراً ڈوگر صاحب نے کہا، ڈوگر صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، ہم اکٹھے بھی رہے ہیں اور بڑے محترم ہیں. انہوں نے ایک لمحے میں کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے. کیوں یہ ناقابل عمل ہے؟ خان صاحب اپنی زبان سے کہتے ہوتے تھے کہ فلاں صدر نے، فلاں ملک کے وزیر اعظم نے ایک حادثہ ہوا تو استعفیٰ دے دیا. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا ان کے اپوزیشن کے زمانے میں یہ استعفے سے کم بات نہیں کرتے تھے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ ناقابل عمل چیز ہے کہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ لینا. میں کہتا ہوں وزیر اعظم مجھے ان بچوں کے لواحقین کے قتل کا حساب دیں. نہیں دے سکتے تو پھر وہ استعفیٰ دیں. کیوں کہتے ہیں کہ وہ ناقابل عمل استعفے بات ہے؟ جن کے ٹیکسوں سے پلتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ سڑک پر مر جائیں اور ان کی خواتین سڑک پر بیٹھی رہے، اور فیصلہ جو ہے استعفے کا وہ ناقابل عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. انتہائی افسوس ہے. میں کبھی بھی یہ زبان استعمال نہ کروں، لیکن مجھے آنے والا وقت جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اپنا تحفظ خود کرنا پڑے گا. ہمیں خود بندوقیں اٹھا کر اور اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر یہ ہمیں نہیں دیں گے تحفظ تو ہم کس سے جا کے مانگیں؟ حسن صاحب بطور اپوزیشن بڑا جائز ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لے کر آئے نا. سارا دن اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان توڑنے والا بھٹو تھا. میں کہتا ہوں لائیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کریں. کیوں کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، اس کو بند کر دو، اس کو رکھ دو، اس کو نہ چھیڑو. کیوں؟ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے آپ 24 گھنٹے اسمبلیوں کا فلور بھی یوز کریں،
آپ پریس کانفرنسز بھی کریں، اور اگر لوگ مر جائیں تو آپ ان کے پاس تعزیت کے لیے بھی نہ جائیں، ٹویٹ کر کے کہیں کہ ہم نے احسان کر دیا. حسن صاحب، بطور اپوزیشن آپ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کے جہاں پہ فیلئرز ہوں آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور وہی آپ کر رہے ہیں. لیکن بطور اپوزیشن قیادت کے بھی کردار پر مجھے سوال کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، اس کے بعد حسن صاحب سے، ملک عامر ڈوگر صاحب سے، ملک احمد خان صاحب سے مزید سوال کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. میرے ساتھ موجود ہیں ملک عامر ڈوگر صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب اور ملک احمد خان صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب، ایک کوئک سوال کیونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. بطور اپوزیشن آپ بالکل اچھے سوالات اٹھا رہے ہیں، اچھے پوائنٹس اٹھا رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، جہاں پر گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. لیکن بطور اپوزیشن آپ کا یہ بھی کردار ہے کہ گورنمنٹ پہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں. تو ابھی تک بلاول بھٹو صاحب تو نہیں گئے، اور یہی پوائنٹ بار بار ریز ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کہاں ہے. مریم نواز نے تو آج اعلان کر دیا، لیکن بلاول بھٹو اگر چلے جاتے وہاں پر تو گورنمنٹ پہ مزید پریشر پڑتا اور ایک لیڈنگ کریکٹر میں آ جاتے. دیکھیں غریدہ، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری جب ان کے دور میں ہوا وہ ان کی ذمہ داری تھی. جو نون لیگ کے دور میں ہوا، ملک احمد صاحب قبول کر رہے ہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. سر، آپ کے دور میں جب ہوا تو سب سے پہلے اس وقت کے اپوزیشن میں تھے عمران خان، وہ پہنچے تھے ہزارہ برادری کے پاس. میں کوئی پیپلز پارٹی کو بیل آؤٹ تو نہیں کر رہا. میں نے پہلے ریکویسٹ کیا کہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کروں گا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی. پیپلز پارٹی قیامت کے دن جواب دہ ہوگی اس کی. لیکن آج کے واقعے کی جواب دہ حکومت بھی ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ ٹویٹ نہ کرتے، کوئی سرچ آپریشن ہی کر دیتے، کوئی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بارڈر پہ ہی کوئی 2-4 گولے پھینک دیتے. ہر روز یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ ہر روز جو سیاسی بیان بازیاں سن لیں، تیزیاں سن لیں. میں قطع نظر بلاول بھٹو صاحب کو جانا چاہیے تھا، اب بھی جانا چاہیے ان کو. ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. وہ ان کے بچے نہیں مرے، ہمارے بچے مرے ہیں. یہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے. پاکستان کے کسی کونے میں واقعہ ہو تو وہ ہر پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. حسن مرتضیٰ صاحب کا آپ جواب دے دیں کہ حکومت وقت کی بہرحال سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی ہے، لیکن حاکم وقت کی، حکومت وقت کی زیادہ ذمہ داری ہے. اور بار بار ملک احمد خان صاحب جوڈیشل کمیشن کے قیام پہ زور دے رہے ہیں. غریدہ، اس میں کوئی شک نہیں، حکومت وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ قومی سانحہ ہے، یہ وقت کوئی جذبات کا نہیں. میرے بھائی ملک صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں. ان کے جذبات اپنی جگہ، ان کی گفتگو میں جو ان کا ایک دکھ ہے، یہ دکھ میرا بھی ہے، یہ پوری قوم کا ہے. اور اس میں کوئی نہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، نہ میں کوئی ماضی کی حکومتوں پہ اس کا بلیم ڈالوں گا. یہ وہ دہشت گرد ہے، جو وہ ملک دشمن عناصر ہے، جو اس ملک کے دشمن ہے، جو اس ملک کی سالمیت کے دشمن ہے، جن کو یہ ملک، اس ملک کی عوام ترقی کرتی ہوئی نہیں نظر آتی. اور انہی سے جڑا ہوا بیانیہ اس ملک کی اپوزیشن پی ڈی ایم نے بھی اپنایا، اور اس ملک دشمن بیانیے کو بالآخر آج پاکستان کی عوام نے مسترد کیا. آج بنو میں جو ان کا جلسہ ہوا وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ پاکستان کے دشمن ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے چہرے پہ نقاب بدل کے پاکستانی بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے بھی تانے بانے اسی جگہ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ ساری دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. حکومت پوری طرح تیار ہے، ہمارے ادارے تیار ہیں، ہماری فوج کی اس میں بے پناہ قربانیاں ہیں. بارڈر ملٹری فورسز بھی 24 گھنٹے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس ملک اور قوم کے اور سرحدوں کے دفاع اور حفاظت کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن اور یہ حکومت کا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں. ہم سب کو اکٹھے ہو کر ایک پیج پر آ کر
माजी में हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, हमें मुकाबला करना पड़ेगा और हजारा जो कबीला है उसके दुख में भी आज पूरी कौम शरीक है। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। जो फियर फैक्टर है ये उसी का हिस्सा है जो भी मलिक अहमद साहब ने कहा कि यानी अगर आप उस पॉलिटिकल नैरेटिव को ये लिंक करते हुए कि पीडीएम का बयानिया जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ, तो देन दिस इज वेयर जहाँ पर मैं ज्यादा हर्ट हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत के बस की बात नहीं है। जिस तरह की ये इन्होंने अपने पहले वुज़रा वहां पर भेजे और क्या तमाशा खड़ा किया। जुडिशल कमीशन इसका, क्योंकि ये मैं इस गवर्नमेंट की इनएबिलिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये हुकूमत इसके तदारुक में तो उन फैक्टर्स को भी टेबल नहीं कर सकेगी कि किस वजह से ये हादसे पेश आ रहे हैं, तो इसलिए जुडिशल कमीशन अशद जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, मलिक आमिर डोगर साहब और हसन मुर्तजा साहब। प्रोग्राम का एंड करना चाहूंगी इस अपील पे एक बार फिर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द अज जल्द तशरीफ ले जाएं सानहा मच के लवाहिकीन के पास। जैसा कि मलिक आमिर डोगर साहब ने कहा कि उनके पास इत्तला है कि वज़ीर-ए-आज़म कल जरूर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कल जाएं ताकि कम अज कम शोहदा की मैयतों की तदफीन हो सके और गुनाह हम सब के सर पे बतौर कौम ना पड़े। I'll see you tomorrow.